अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग के हवाले से, क्योंकि आयमा बेग को हार्ट अटैक हो गया। अब जब उनको हार्ट अटैक आया तो जाहिर है उनके चाहने वाले बड़े ज़्यादा परेशान थे। उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पर उनके चाहने वाले हैं और पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट करती हैं। और ये खबर कोई मैं नहीं बता रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर उन्होंने ये खबर खुद लगाई। और उसके बाद उन्होंने जब इस खबर को वायरल होता हुआ देखा, लोगों को परेशान होता हुआ देखा, लोगों ने इस पर बात करनी शुरू कर दी। और वो यूट्यूबर जो फ़ौरन तहकीक किए बगैर, तस्दीक किए बगैर फ़ौरन खबर देते हैं, और वो सारा दिन जो है सोचते रहते हैं कि कोई ऐसी खबर आए जिस पर हम फ़ौरन वीडियो बनाकर लगा दें। उन लोगों ने फ़ौरन इस पर वीडियो लगाना शुरू कर दी कि आयमा बेग को हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद आयमा बेग ने एक पोस्ट लगाई और उन्होंने कहा कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं 3-4 दिन से सफ़र में थी। मैं 3-4 दिन ना तो कुछ खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ना नींद कर सकी। तो मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया, हाई हो गया, और मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे यूँ लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो गया। इसलिए मैंने ये खबर फ़ौरन जो है वो सोशल मीडिया पर लगा दी। और आप सभी को पता है कि आयमा बेग जो है वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी बोंगी मारती रहती हैं, ऐसी शुरली छोड़ती रहती हैं। पता नहीं उनको क्यों इतनी बड़ी स्टार बनने के बाद भी खबरों में रहने की, सोशल मीडिया पर वायरल रहने की जो है वो आदत है। आपको पता है कभी कभार वो इस अंदाज में आकर वीडियो पॉडकास्ट करती हैं कि लगता है ये टोन है। मैं अच्छी लड़की हूँ बड़ी मशरकी लड़की हूँ। कभी कभार वो ऐसे कपड़े पहन कर आ जाती हैं जिस पर लोग तनकीद करते हैं। कभी कभार वो ऐसी बात कर जाती हैं जिसके बाद लोगों को लगता है कि यार आयमा बेग पता नहीं क्या बला है यार। इसी तरह की चीज़ें इनके अक्सर जो हैं वो सामने आती रहती हैं, वायरल होती रहती हैं। और फिर यूँ लगता है कि आयमा बेग की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मसला बन गया। जैसे उनका अफेयर चल रहा था, आपको पता है किसके साथ चल रहा था यार? शादी किसके साथ होने वाली थी? वो सिंगर है यार, ज़रा आप बताइएगा। बहरहाल जब उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, लोगों को यूँ लगता था कि अब बस शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। और फिर धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। उस वक्त भी लोगों को शायद नहीं पता था कि आयमा बेग शुरलियाँ छोड़ती रहती हैं, लेकिन अब आकर ये बात कंफर्म हो गई है जब उन्होंने ये कहा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ। और उसके बाद जब ये वायरल हुआ तो फिर उन्होंने आकर कहा कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि मुझे ब्लड प्रेशर मेरा शूट कर गया था। अब पहले बात तो ये सोचते कि 3-4 दिन ना उन्होंने खाया, ना उन्होंने पिया, ना वो सोई। एडा कड़ा यार काम सी जड़ा, मतलब जिसमें वो बिजी रही, इतनी बिजी रही कि उनको ना खाने का होश, ना पीने का होश, भूखी प्यासी 3 दिन लगातार। एज गल जड़ी है तशवीशनाक है। मतलब इस पे समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या मसला हुआ होगा कि उन्होंने 3-4 दिन खाना पीना ही नहीं किया। बहरहाल आप लोग राय दीजिएगा, क्या इतने फेमस पर्सनालिटी को ये चीज़ें ज़ेब देती हैं वो इस तरह की खबरें दे? और कल को अगर कोई और उनके नाक में रुई डालकर लगा दे टुर गए यार मोहब्बता वाले, तब ये रोती भी सामने आ जाएंगी और कहेंगी कि मेरी फैमिली में कितने लोग परेशान हुए, आपको पता है? आप लोगों ने ये झूठी खबर फैला के मेरी माँ कितनी परेशान हुई, मेरे अब्बू कितने परेशान हुए, आपको जरा नहीं खबर। ये खबरें फिर ये खुद फैलाते हैं और फिर बाद में खुद ही पछताते हैं। बहरहाल अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं राहिम परदेसी के बारे में। तो आपको पता है राहिम परदेसी पिछले चंद सालों से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनका किसी के साथ मुकाबला हो। और पिछले दिनों आप सबको पता है रजब भट्ट ने भी मुकाबला किया था, एक मशहूर यूट्यूबर हैं, और वो हार गए थे। और सारों ने कहा था ये स्क्रिप्टेड है। रजब भट्ट ने ये जो कुछ भी किया हाइप क्रिएट करने के लिए किया था। और वो जैसे रिंग में उतरे थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो ये इस बारे में कहते हैं कि अगर मुझे मतलब ये बॉक्सिंग ग्लव्स और इन चीज़ों के बगैर, हेलमेट के बगैर रिंग में उतारा जाए तो मैं बड़ा तगड़ा हूँ, और बाहर तो मैं लाते मुक्के घूसे मार कर बंदे को जो है ना लिटा सकता हूँ। और अगर उससे भी ना लेटे तो फिर काले का मतलब है कि पिस्टल शिस्टल हमारे पास होता है और उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। रजब भट्ट ने ये अभी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा था। लेकिन अभी राहिम परदेसी ने इस मुकाबले से पहले कहा था कि भाई मेरे से लड़ो, मेरे से मुकाबला करो, ताकि तुम्हें पता चले कि मुकाबला होता क्या है। उस पर राहिम परदेसी ने काफ़ी मेहनत की थी, ट्रेंड भी करवाई थी, फिर उसके बाद अच्छी बॉडी शॉडी भी बनवाई थी, उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस भी की, काफ़ी फिटनेस पर ख्याल किया। लेकिन उसके बाद होता यह है कि राहिम परदेसी भी हार जाते हैं। कहते तो ये हैं कि 50-50 है, बराबर ही रहा।
لیکن ایڈے پنگے لین دی ضرورت کیڑی ہے یار تانوں تسی اگین نے فیمس ہو یار جس طرح سے ابھی میں نے بات کی کہ آئمہ بیگ اتنی فیمس ہے ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی چولیاں مارنے کی اور ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو جب آپ باکسر نہیں ہیں باکسر ایک تیار ہوتا ہے یہ 35-40 سال کی عمر میں باکسر تیار نہیں ہوتا باکسر وہ ہوتا ہے جو بچپن سے پریکٹس کرتا آ رہا ہے بچپن سے اس کو مکے پڑتے ہیں کو سننے پڑتے ہیں ککیں پڑتی ہیں گرتا ہے لگتی ہے چکر آتے ہیں آنکھیں سوجی ہوتی ہیں کبھی ناک کی ہڈی ٹوٹتی ہے وہ بچپن سے درد کو سہنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ باکسنگ کر سکتا ہے لیکن اب آپ 40 سال کی عمر میں آ کر باکسنگ کرنے لگ جائیں تو ظاہر ہے ایک ہی پڑے گی اور ایک کے بعد پھر آپ کو چکر آ جائیں گے تو تسی این جی کہنا اما جی مینوں لگدا زمین جڑی ہے آسمان تلے تے زمین اتے ہو گئی ہے اکھاں تہاڈیاں انج ہو جانیاں نے تو کیا ضرورت ہے بھائی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی بہرحال آپ لوگ اس بارے میں رائے دیں کہ واقعی ہی یہ رجب بٹ اور اس طرح کے جو کام شام شروع ہوئے ہیں ان کو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اور نیکسٹ خبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک سنوکر پلیئر ہیں جن کا نام ہے راجہ احسن ان کو ایک انٹرویو میں ڈکی بھائی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ڈکی کے بارے میں کوئی رائے دے تو انہوں نے بڑا جو ہے نا عجیب و غریب سا منہ بنا کر کہا کہ یار اس بندے کا نام ہی نہ لو میرے منہ سے کچھ گندے الفاظ نکل آئیں گے ڈکی بھائی وہ تم ایسے بندیاں دی گل ہی نہ کرو کہ میرے منہ تے ایسے الفاظ آ جاؤ میں نے تو نام لے کے یار اللہ کے بندوں کیسے یار چاہے لوگ بیوی کیا ہے عزت ہے تمہاری وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کو ولاگ میں لا کر ان کو دکھا کر پیسہ کماتا ہے میری نظر میں اس بندے کا کوئی کیلیبر نہیں ہے میرے نظر میں اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مطلب مجھے وہ بندہ دنیا کا گرا ہوا انسان لگتا ہے آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کا مطلب ڈکی کا نام لیتے ہی نا ان کا منہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب سا ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے یہ جب سے یہ رواج آیا ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ ولاگ بنانا اور ولاگ بنانے میں آپ کو پتہ ہے وہ ماں صفدر اور ذوالقرنین حیدر کنول اور سسٹرالوجی ڈکی بھائی اور ڈکی بھائی کے سسرال والے اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ ولاگ بناتے ہیں اور پھر جب خدا نہ کرے اللہ نہ کرے جب کسی کی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے عفان کیسر جیسے پھر جو تجزیہ کار لوگ ہیں ڈاکٹر وہ اگر یہ کہتے ہیں انہوں نے حافظ احمد کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے تو یہ ڈر لگنے لگے ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ اپنی فیملی کو لا کر ویڈیوز بناتے ہیں ان کے ولاگز دکھاتے ہیں اور اب تو مجھے یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ ان کی آنے والی جو نسل ہے وہ سارے کے سارے اگر اس کام پر لگ گئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کو دنیا میں آتے ہوئے بھی دکھا دیں اور کس طرح سے وہ بچہ لایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے اب تو ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں ایسا ہی سب کچھ نہ ہونے لگ جائے وہ تباہی آئے گی کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ ویڈیو آڈیو لیکوں کی باتیں کرتے ہیں پھر تو کہانی مک جانی ہے پھر تو اماں ابا بچے سے ڈریں گے کہ بھائی یہ اگلے بچے کی ایپیسوڈ نہ چلا دیں اب جب عفان کیسر نے اس بارے میں ان کو آپ کو پتہ ہے وہ سسٹرالوجی پر بھی بڑی بات کرتے رہتے ہیں ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں اور انہوں نے بڑا ایک کیا کہہ سکتے ہیں تلخ جواب کہہ دیں یا کرارا جواب کہہ دیں کہ جب انہوں نے ان پر بات کی سسٹرالوجی کی کنول پر اقرا کنول پر تو انہوں نے کہا تھا کہ اقرا نے ان کو جواب دیا تھا کہ اگر آپ نے ویوز ہی حاصل کرنے تھے تو آپ عزت سے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ کولیبریشن کر لیتے یہ حرکتیں نہ کرتے ہم پر کیچڑ نہ اچھالتے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ جیسی طاغوتی دنیا میں آنا تو دور اس راستے سے گزرنا بھی گناہ سمجھتا ہوں یہ انہوں نے اقرا کو جواب دیا تھا اب اسی ویڈیو پر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ عفان کیسر کی جو اپنی بیوی ہے وہ بھی ولاگز نہیں مطلب پروگرام تو کرتی ہیں اور ہاں وہ تھوڑے ہٹ کر ہوتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن پر لڑکیوں کی بیماری پر اور پیچیدہ جو معاملات ہیں ان پر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بات کرتی ہیں جو میاں بیوی کے ریلیشنز ہوتے ہیں اس دوران جو لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائیوں کے دوران جو بچے نیگلیکٹ ہوتے ہیں بچوں پر جو پرابلمز آتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتی رہتی ہیں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ آتی تو وہ بھی کیمرے کے سامنے ہے اور اللہ نہ کرے اگر ان کی بھی جو ہے وہ اے آئی سے ویڈیو بنا کر لیک کر دی جائے تو کیا کل عفان کیسر بھی جو ہیں وہ دکھی ہوں گے اب یہ چیزیں جب لوگ لکھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ولاگ بنانا ولاگ میں آپ میاں بیوی آتے ہیں اور یہ آپ بتائیں کہ کیا واقعی ان میں کوئی فرق ہے یا پھر کام ایک ہی ہے کہ اگر عفان کیسر کی وائف جو ہیں ہماری بھابھی ہماری بہن ہے وہ جب سامنے آتی ہیں
وہ ویڈیو بناتی ہیں اور دوسری طرف اقرا کنول یا پھر ڈکی کی وائف سامنے آ کر ولاگ بناتی ہے, تو کیا آپ دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب فرق ہے؟ بہرحال اس کی رائے تو آپ لوگ ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ میری طرف تو دونوں میرے بہت عزیز ہیں اور میں ایسی کیا بات کروں دونوں کے لیے. بہرحال آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں ریشم جی کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ ہے ریشم اور سید نور کی ایک لڑائی شروع ہوئی ہوئی ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ سید نور صاحب کو ریشم نے اپنے نیو پوڈ کاسٹ میں یہ کہا کہ میرے کیریئر کو تباہ کرنے میں سید نور کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ سید نور مجھے بہت پسند کرتے تھے, ان کی ہر فلم میں میں ہوتی تھی, اور انہی کی وجہ سے میرا ایک نام تھا, میرا ایک مقام تھا, کیونکہ میں سید نور کو بہت قریبی, بہت اچھے انداز میں جانتی تھی اور میری ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن جیسی ان کی زندگی میں ایک حسین خوبصورت خاتون آئی, یعنی کہ سائمہ جی واقعی حسین بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, اور انہوں نے فلم انڈسٹری پر راج بھی کیا. انہوں نے کہا سید نور کی زندگی میں جیسے ہی سائمہ آئی تو انہوں نے میرے کیریئر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب سوال یہ تھا کہ آپ نے بہت ساری پنجابی فلموں میں بہت ساری جگہوں پر مطلب بہت گندے کام کیے, مطلب ڈراموں گانوں میں لباس جس طرح کے پہنے, جس طرح کے سینز کیے, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے پر مجھے سید نور نے مجبور کیا. میرے کیریئر کو تباہ کرنے میں سید نور کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس طرح کی جب انہوں نے باتیں کی تو پھر اس کے ظاہر ہے اس کا آگے سے جواب بھی آنا تھا, اٹیک بھی ہونا تھا. سید نور یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو مجھ پر الزامات لگاتی ہیں, لیکن کبھی انہوں نے یہ بات نہیں مانی کہ ان کو فلم انڈسٹری میں لانے والا, ان کو کام دینے والا, ان کو اس انڈسٹری میں پاپولر بنانے والا وہ کون تھا؟ سید نور ہی تھا. سید نور نے ہی ان کو یہاں پر لا کر لانچ کیا تھا, لیکن آج تک انہوں نے اس کو تو نہیں مانا. یہ اگر ہر جگہ پر کہتی ہیں کہ میرے کیریئر کو تباہ کرنے میں سید نور کا ہاتھ ہے. اب ظاہر ہے کہ سید نور چونکہ ایک ایسی ایج میں مطلب 50 پلس ایج میں آ کر ایک سائمہ جیسی خوبصورت خاتون ہیروئن جس کا پورے پاکستان میں مطلب انڈسٹری پر راج ہو, لوگ اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بے پناہ چاہتے ہوں, بڑے بڑے مالدار لوگ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ سید نور کو پسند کر لے اور سید نور سے وہ شادی کر لیں اور سید نور کی فرما بردار ہو جائیں. سید نور کہیں کہ انٹرویو دینا ہے تو وہ دے دیں, اور وہ کہیں کہ کسی سے بات نہیں کرنی تو وہ نہ کریں. ایسی فرما بردار خوبصورت بیوی ہیروئن, اور وہ کہیں کہ اس کے ساتھ ہیروئن آنا ہے تو آ جائے. وہ کیا اپنی اس بیوی کو اگنور کر کے ریشم جی کو چانس اسی طرح کا دیں گے؟ وہ کہتی ہیں کہ ریشم کہتی ہیں کہ مجھے تو بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اس طرح سے بھی کاسٹ کیا ہے کہ مجھے ہیروئن کا رول دے کر بعد میں پتہ چلا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے سینز ہیں, اور مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کہ سید نور میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اور جب میں نے آواز اٹھائی, میں نے کہا سید نور شاہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, تو آگے سے کہتے ہیں تینوں کام دیندہ کون ہے, تو اس قابل بھی ہے کہ تینوں کام دیتا جائے, ایتے شکر کر جڑے تینوں میں رول دے رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ویسے دل پر بیتتی ہوگی جب ایک انسان مطلب ایک بندے پر ٹرسٹ کرتا ہے, اس سے بے پناہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے, اور اس بات کو مانتا ہو کہ میرا کیریئر اسی بندے نے بنایا اور یہی بندہ مجھے مطلب وہ یہ نہیں مانتی کہ مجھے لانچ کرنے والے یہ تھے اور مجھے پہلا چانس دینے والے یہ تھے یا جس طرح بھی, ہاں لیکن وہ یہ ضرور مانتی ہیں کہ مجھے سید نور نے اپنی ساری بڑی فلموں میں ہیروئن لیا اور اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ سلوک کیا وہ اچھا نہیں تھا. اور پھر ظاہر ہے مجھے اپنا گھر چلانا تھا, اور گھر چلانے کے لیے پھر میں نے جس طرح کا کام کیا وہ صرف میں نے ہی نہیں کیا بلکہ میرا نے بھی کیا, ریشم نے بھی کیا, اور وہ نور نے بھی کیا, سائمہ نے, ثنا نے, پتہ نہیں اور کون, ایک اور بھی تھی, وہ کیا نام ہے ارباز خان کی بیوی کا, یار بھول جاتا ہوں یار, کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ سب نے کیا, خوشبو سب نے کیا ہے, اور جب سب نے کیا ہے تو صرف مجھ پر ہی الزام کیوں ہے کہ ریشم اتنے گندے کام کرتی تھی. بہرحال اس بارے میں اب آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے, وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے, شادی کے بعد آپ اس کو بالکل ایسے راستے میں چھوڑ دیں تو یہ بھی چنگی گل نہیں ہے یار, اچھا نہیں لگتا. سید نور صاحب کی یہاں پر ایک مسٹیک مجھے لگتی ہے جو کہ شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال اب آپ لوگ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.